ईरान का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक ही फौजी इत्तेहाद में। मशरिक वस्ता में नई ताकत उभरने वाली है। क्या मशरिक वस्ता में एक नया फौजी इत्तेहाद वजूद में आने जा रहा है? और क्या ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र एक ऐसे मुश्तरका दिफाई ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं जो मुस्तकबिल में नेटो जैसी ताकत बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या इससे खित्ते में अमन कायम होगा या आलमी ताकतों के दरमियान एक नई कशमकश शुरू हो जाएगी? दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इस खबर की बात नहीं होगी, बल्कि इसके साथ सामने आने वाली दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। इसका भी भरपूर तरीके से जायजा लिया जाएगा। एक तरफ इसराइल पर जनूबी लिबनान में वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल करने का संगीन इल्ज़ाम, और जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त बयान देते हुए बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, क्या ये तमाम वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या मशरिक़ वस्ता में ताकत का नया तवाज़ुन तश्कील पा रहा है? इस पर तफसील से बात करेंगे। मैं इरफान हाशमी हूँ और आप देख रहे हैं इरफान हाशमी टॉक्स। दोस्तों, ईरान की नई दिफाई तजवीज़। ईरान ने पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और दीगर इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल एक मुश्तरका इलाकाई सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम करने की तजवीज़ पेश की। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये तजवीज़ कायम मकाम वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद मुजीद इब्न रज़ा ने तुर्क वज़ीर दिफा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए पेश की। ईरानी वज़ीर दिफा के मुताबिक हालिया जंगों ने यह वाज़ेह कर दिया कि अगर खित्ते के तमाम ममालिक अपनी सलामती के लिए बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार करते रहे तो अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा। उनके मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सिर्फ उसी वक्त मजबूत हो सकती है जब खित्ते के ममालिक खुद एक दूसरे के साथ दिफाई ताउन को फ़रोग़ दें। इसीलिए ईरान ने एक ऐसे मुश्तरका दिफाई निज़ाम की तजवीज़ दी जिसे पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और दीगर इस्लामी ममालिक शामिल होंगे, ताकि बैरूनी मुदाखलत को कम से कम किया जा सके और खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। ये तजवीज़ ऐसे वक्त में दोस्तों सामने आई जब मशरिक़ वस्ता पहले ही कई बड़े तनाज़ात से गुजर रहा है। गजा में जंग, लिबनान में कशीदगी, शाम की सूरत हाल और ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला किए हुए है। ईरानी वज़ीर दिफा ने दावा किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जंगबंदी की मफामती याददाश्त दोस्त और हमसाया ममालिक की दरख्वास्त पर तय पाई। ताहम उन्होंने कहा कि अगर अमरीका के माजी के तर्ज अमल को देखा जाए तो ईरान को इस पर मुकम्मल एतमाद नहीं है। उन्होंने गजा, लिबनान, शाम और ईरान में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए ये भी कहा कि अमरीकी हमायत ने इसराइल को मजीद जारहाना रवैया इख्तियार करने का मौका दिया, और ये वार्निंग भी जारी की कि अगर अमरीका हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नया महाज खोलने की कोशिश करता है तो पूरा मशरिक़ वस्ता एक नए और ज़्यादा संगीन सिक्योरिटी बहरान में दाखिल हो सकता है। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि लिबनान और शाम में इसराइल के मुजव्वज़ा सिक्योरिटी जोन्स को भी खित्ते में मजीद कशीदगी का जो है वो सामना करना पड़ेगा, यानी कशीदगी का बाइस करार दिया गया है ईरान की तरफ से। दोस्तों, अब असल सवाल ये है कि यहाँ अगर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र दीगर मुस्लिम ममालिक वाकई किसी मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद पर मुत्तफिक होते हैं तो क्या ये इत्तेहाद नेटो जैसा मौसर प्लेटफॉर्म बन सकेगा, या फिर मुख्तलिफ ममालिक के सियासी, सफारती और इसके साथ साथ जो दीगर मफादात हैं इस तजवीज़ को सिर्फ एक सफारती बयान तक महदूद रखेंगे? दोस्तों, फिलहाल इस तजवीज़ में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र या दीगर मुतल्लिका ममालिक की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान या मंजूरी सामने नहीं आई, और इसलिए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये इत्तेहाद अमली शक्ल इख्तियार करेगा या नहीं। ताहम एक बात वाज़ेह है कि ईरान की ये तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई जब पूरे खित्ते में नए सिक्योरिटी इंतजामात बदलते हुए इत्तेहाद और ताकत के तवाज़ुन पर मुसलसल बहस जारी है, और अगर मुस्तकबिल में इस समत में पेशरफ्त होती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि जनूबी एशिया और आलमी सियासत पर भी नुमायां तौर पर आप इसका एक असर देखेंगे। और दोस्तों, अगर कोई ऐसा इत्तेहाद बनता है तो याद रखिएगा कि दुनिया एक नए ब्लॉक में तकसीम हो जाएगी। मिडल ईस्ट एक तरफ होगा और वेस्ट दूसरी तरफ होगा, और सबकी नज़रें मिडल ईस्ट के तेल के ऊपर होंगी। और ये भी देखना होगा कि इस क्लब के अंदर जिसमें अमेरिकन मौजूद हैं, क्या मिडल ईस्ट के जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं क्या वो यहाँ से एग्ज़िट लेना चाहेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब इनकी इकॉनमी डॉलर के ऊपर डिपेंड करती है। दुनिया का तेल इन तमाम ममालिक से निकलता है और तमाम लेन देन आपको डॉलर में नज़र आएगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आने वाले कल में जो भी अमेरिका की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है, क्या वो टैरिफ के हथियार को इस्तेमाल करेगा? क्योंकि याद रखिएगा, दुनिया की सारी इकॉनमी जो बड़ी बड़ी मार्केट्स का एक्सेस है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ यूरोपीय यूनियन है, और क्या आने वाले कल में अगर यूरोपीय यूनियन
نیٹو کی شکل میں اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس مدعے پر کہ ہم نے ایسے اتحاد کے خلاف لڑنا ہے، تو پھر یہ اتحاد کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک ہے آپ فوجی صلاحیت حاصل کریں گے، اتحاد آپ بناتے ہیں تو کس کے خلاف؟ ویسٹ کے خلاف، وہ ویسٹ جس کے آلریڈی کلب کے اندر آپ کو عرب کنٹریز نظر آئیں گے۔ کیا یو اے، قطر، سعودی عرب اور دیگر ممالک اس کلب سے ایگزٹ لینا چاہیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ لیکن ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی کہ ایران نے ان ممالک کو اس لیے بھی ٹارگٹ کیا تاکہ ان کے تعلقات امریکنز کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ خراب ہوں اور انہیں خطے کے اندر ان ممالک کے اوپر انحصار کرنا پڑے جو ان کے ہمسائے ممالک ہیں، اور ایران اس کو لیڈ کرے گا۔ اور خاص طور پہ پاکستان کی اگر آپ ایگزامپل لیں، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکنز کے کلب سے نکلے گا اور جا کر ایران کے کلب میں شامل ہو جائے، اور سعودی عرب کے کلب میں وہ آلریڈی موجود ہیں، اور جہاں پر سعودی عرب موجود ہے یقیناً وہاں پہ آپ کو امریکنز بھی نظر آئیں گے، اور جہاں پہ امریکنز ہوں گے وہاں پہ آپ کو پاکستان بھی نظر آئے گا۔ تو یہ شاید ایک بہت ہی ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ آپ ایک نیٹو جیسا اتحاد بنانے کی کوششیں کریں۔ آپ نے ایک پروپوزل پیک کیا، پچ کیا، لیکن یہ پاکستان کبھی بھی اس پروپوزل کا حصہ نہیں بنے گا۔ بہت ہی ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ ایک مسلم اتحاد بن جائے، خطے کے اندر آپ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی اور تیل کے اوپر انحصار کریں، لیکن پاکستان ٹیبل پر کیا لے کر آئے گا؟ کیا ایٹامک پاور ہونا، دنیا میں ایک بڑی فورس کا ہونا، کیا اس اتحاد کے لیے کافی ہوگا؟ اور پھر آپ کی جنگ کس کے خلاف ہوگی؟ یہ بھی سب سے عام سوال ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ یورینیم انریچمنٹ کی بات کریں تو سعودی عرب بہت زیادہ کلوزلی اپنے اس معاہدے کو دیکھ رہا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ابراہیم ایکارڈ کو ماننے کا باقاعدہ طور پہ کہا گیا، اور پرپوزل یہ ہے کہ اگر تم ابراہیم ایکارڈ کا حصہ بنو گے اسی صورت میں ہم تمہیں یورینیم انریچمنٹ کی اجازت دیں گے، اور یہ جو معاہدہ جس کی خواہش کا اظہار سعودیز نے کیا تھا، اس کی پایہ تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیلی لابی بہت ہی تیزی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس جال کے اندر پھنستا ہے۔ تو اس میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ اسرائیل پر وائٹ فاسفورس استعمال کرنے کا الزام ہے، اور عالمی قوانین کیا کہتے ہیں۔ ایران کی اس تجویز کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ سے ایک اور ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں عالمی سطح پر ایک نئی تشویش کی لہر پیدا کر دی، اور اسرائیل نے اس سے پہلے بھی یہ کام کیا ہے اور ان کے اوپر اس سے پہلے بھی اس قسم کے الزامات لگتے رہے۔ دوستو، ہوا کچھ ایسے ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل لاز ہیں، اور آپ کچھ ایسے میزائل، ایک ایسے بامز ہیں جن کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ وائٹ فاسفورس کا نام سامنے آتے ہی دنیا بھر میں انسانی حقوق، جنگی قوانین اور عام شہریوں کے تحفظ پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج حزب اللہ کے خلاف اپنی فوجی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے، اور تاہم اسی دوران لبنان کے سرکاری خبر رساں ادارے نیشنل نیوز ایجنسی نے ایک سنگین دعویٰ کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر وائٹ فاسفورس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں زیتون کے باغات اور صنوبر کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ اور دوستو، جن علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا اسرائیلی جنگی طیاروں کی طرف سے، نیبت الفقا کے مضافاتی علاقے اس میں شامل ہیں جہاں پر فضائی حملے کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیت السعید کا ایک مقام بھی شامل ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ تمام دعوے لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کی طرف سے کیے گئے۔ تاہم ایک اہم حقیقت جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ ان الزامات پر اسرائیل نے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا، اور رپورٹ کے مطابق جب اسرائیلی فوج سے موقف لینے کی کوشش کی گئی تو اسرائیلی حکام نے نہ ان دعووں کی تصدیق کی اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی تردید کی گئی ہے۔ دوستو، دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے بعد اب اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں تیز کر چکی ہے، جس کے باعث سرحدی علاقوں میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اب یہ وائٹ فاسفورس ہوتا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں اتنا زیادہ کنٹروورشل ہے۔ آخر وائٹ فورس کو لے کر دنیا میں اتنا تنازع کیوں پایا جاتا ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق وائٹ فاسفورس ایک انتہائی آتش گیر مادہ ہے جو ہوا کے ساتھ رابطے میں آتے ہی شدید آگ بھڑکا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بلکہ گہرے جلنے کے زخم بھی آ سکتے ہیں، جبکہ عام شہریوں کے لیے اس کے اثرات انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت وائٹ فاسفورس کا استعمال ہر صورت میں ممنوع ہے، تاہم اس کے استعمال پر سخت شرائط عائد ہیں۔ اگر اسے کسی فوجی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو بعض حالات میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسے شہری آبادی،
رہائشی علاقوں یا شہری تنصیبات پر یا ان کے قریب استعمال کیا جائے تو یہ بین الاقوامی انسانی قانون کی ایک طرح سے خلاف ورزی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر بار جب کسی جنگ میں وائٹ فاسفورس کے استعمال کا دعویٰ سامنے آتا ہے تو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور بین الاقوامی ادارے اس معاملے کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب دوستو، کشیدگی کہاں جا کر رکے گی، یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور آپ کو میں یہ واضح کر دوں کہ جنوبی لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل کشیدگی برقرار ہے۔ وقفے سے فضائی حملے، ڈرون کاروائیاں اور سرحد پار گولہ باری کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں، جس سے پورا سرحدی علاقہ مسلسل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اگر لبنان کے الزامات مستقبل میں آزادانہ تحقیقات کے ذریعے درست ثابت ہوتے ہیں تو اس کی نہ صرف قانونی بلکہ سفارتی اثرات بھی انتہائی اہم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایسا سخت بیان جاری کیا جس نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کو ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک ایران یا تو ایک معاہدہ نہیں کر لیتا یا مکمل طور پر ہتھیار نہیں ڈال دیتا۔ ٹرمپ کی ایران کو کھلی دھمکی ہے، معاہدہ کرو یا ہتھیار ڈالو، اور اس سے پہلے بھی جنگ بندی کی بات ہوتی رہی ہے، دھمکیاں اسی طرح آتی رہی، اور وائٹ ہاؤس سے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دھمکی دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسا سخت موقف اختیار کیا ہے جسے ایران کے لیے براہ راست وارننگ قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی اس وقت تک برقرار رکھے گا جب تک ایران یا تو ایک قابل قبول معاہدہ نہیں کر لیتا یا پھر مکمل طور پر ہتھیار نہیں ڈال دیتا۔ ٹرمپ نے یہ بیان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری کیا، جہاں انہوں نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا کہ امریکہ کسی بھی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن صرف دوستو یہی نہیں، صدر ٹرمپ نے ایرانی قیادت پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے دوغلا قرار دیا۔ ان کے مطابق ایران ایک طرف مذاکرات کی درخواست کرتا ہے جبکہ دوسری جانب عوامی سطح پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی اور وہ صرف عمان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایرانی رہنما خود ہی مذاکرات کی درخواست کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کے مطابق تو یہ منتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور مزید ملاقاتوں کا شیڈول بھی طے ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں ایران کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ آپ نے ہرمز پر اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ ان کے مطابق حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دوستو، امریکہ اسے وال آف سٹیل کا نام دے رہا ہے، یعنی امریکہ کی مرضی کے بغیر آپ آبنائے ہرمز کو کراس نہیں کر سکتے۔ اس فولادی دیوار کو عبور کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارا اگر آپ میری ٹائم ڈیٹا دیکھیں جو جہازوں کی نقل و حرکت کو چیک کرتے ہیں تو پتہ آپ کو یہ چلے گا کہ امریکہ کی ناکہ بندی، ایران کی ناکہ بندی کے باوجود بہت سارے جہاز یہاں سے نکل کر گئے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کا اس کے اوپر مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ دوستو، ایران پہلے ہی امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی خبروں کی تردید کر چکا۔ تہران کے مطابق اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، بلکہ صرف عمان کے ذریعے بعض معاملات پر رابطہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یعنی ایک طرف واشنگٹن مذاکرات جاری ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف تہران ان خبروں کی تردید کر رہا ہے۔ یہی متضاد بیانات اس بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ اور دوستو، اب بات کریں گے کہ آخر لمحات میں ایسا کیا ہوا کہ امریکہ نے ایران کے اوپر اپنے پلانڈ جو اٹیکس ہے ان کو پوسٹ پون کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ایران نے امریکہ کو ایسا جواب دیا جس نے پوری جنگ کا رخ بدل دیا۔ صرف چند گھنٹے اور مشرق وسطیٰ شاید ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا جس کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے تھے۔ امریکہ حملے کی بات کر رہا تھا، ایران جواب کی تیاری کر رہا تھا، خلیجی ممالک خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے تھے، اور پھر اچانک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف بدل جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا ایران نے امریکہ کو ایسا پیغام دیا جس نے وائٹ ہاؤس کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا؟ اور کیا پس پردہ ایسے رابطے ہوئے جنہوں نے ایک بڑی جنگ کو وقتی طور پر روک دیا؟ دوستو، یہ پوری کہانی جانتے ہیں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ دوستو، ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو واضح پیغام دیا تھا کہ اگر مذاکرات دوبارہ شروع نہ ہوئے تو بڑے فوجی حملے کیے جا سکتے ہیں، لیکن تہران کا جواب بھی اتنا ہی سخت تھا۔ اگر حملہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لو، ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا بلکہ ایک واضح چیلنج تھا، اور چیلنج امریکہ کو کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایران نے اپنے اتحادی گروپس کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو صرف فوجی اڈے نہیں بلکہ تیل کی تنصیبات، عالمی توانائی کے راستے اور خطے کی معیشت بھی شدید خطرے میں آ سکتی ہے۔ اسی دوران سابق ایرانی سفارتکار
امیر الموسوی کے مطابق پاکستان اور قطر کے ذریعے امریکہ اور ایران کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ان کے بقول امریکی پیغام میں خبردار کیا گیا کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو بجلی گھروں سمیت اہم شہری انفراسٹرکچرز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایران نے واضح جواب دیا، مذاکرات صرف اسی صورت ہوں گے جب پہلے سے طے شدہ نکات پر واپسی ہوگی، ورنہ اگر حملہ ہوا تو جواب بھی پوری طاقت کے ساتھ دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اکثر مذاکرات سے پہلے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر بہتر شرائط حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پیٹ ہیگسیت کو آپ ذرا نوٹ کر لیں، اس کی سٹیٹمنٹ کو میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو اسٹریٹجی سمجھ آ سکے کہ حملے کرو اور ان کو جنگ کے میدان میں مارو، اتنا مارو کہ میز پر بیٹھ کر انہیں صرف اپنی مار یاد رہے اور پھر مطلب کا جو مذاکراتی ایجنڈا ہے ان کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن دوستو، اس بار تہران نے اس حکمت عملی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر صورتحال نے اچانک نیا رخ لیا۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ مجوزہ فوجی کارروائی مؤخر کر دی گئی۔ ان کے مطابق خطے کے بعض ممالک نے مزید وقت مانگا اور ممکنہ معاہدے کی حدود پر کچھ پیش رفت بھی ہوئی، لیکن آج بھی امریکہ اور ایران کے درمیان باضابطہ مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہو سکے۔ اسی دوران سعودی عرب اور قطر نے بھی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور انہیں خدشہ ہے کہ اگر جنگ مزید پھیلی تو تیل اور گیس کی اہم تنصیبات براہ راست نشانہ بن سکتی ہیں۔ اسی تناظر میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا اور زور دیا کہ جنگ کے بجائے مذاکرات کو ایک اور موقع دیا جائے اور کوشش کر کے دیکھ لیں۔ دوستو، گزشتہ چند ہفتوں کے دوران خطے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے جنہوں نے خدشات کو مزید بڑھا دیا۔ حوثیوں نے باب المندب کے قریب سعودی تیل کی ترسیل متاثر کرنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب کی اہم آئل تنصیبات پر ڈرون حملوں کے الزامات سامنے آئے، جبکہ مصر کی دمیات بندرگاہ پر بھی 2 جہازوں میں آگ لگنے کے واقعات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ اصل لڑائی صرف ایران کے جوہری پروگرام کی نہیں، اصل جنگ باب آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی ہے، اور یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کا تیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اس جنگ کے ابتدا میں آبنائے ہرمز دور دور تک اس جنگ کے اندر شامل نہیں تھی، لیکن امریکہ کی غلط پالیسیز نے دنیا کو ایک نئے بحران میں دھکیل دیا۔ اگر یہاں بحران شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری عالمی معیشت جو ہے اس کے جھٹکے محسوس کرے گی۔ 17 جولائی کو اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ، جس میں 3 امریکی فوجی مارے جاتے ہیں، بہت سے مبصرین کے نزدیک ایک اہم موڑ ثابت ہوا، اور ان کے مطابق اس واقعے نے ظاہر کیا کہ ایران اور اس کے اتحادی اب بھی مؤثر حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی آپ ان کی جو صلاحیت تھی اس کو ختم نہیں کر سکے۔ دوستو، امریکی دفاعی ماہرین نے اب یہ خبردار کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، ان کے اتحادیوں کو اور دنیا کو کہ صرف فضائی حملے شاید کافی ثابت نہیں ہوں گے۔ پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر پر دباؤ، ایران کی زیر زمین تنصیبات امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی دوران ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو پورا خطہ پتھر کے دور میں واپس جا سکتا ہے، جبکہ ایرانی تجزیہ کار سید محمد مرندی جو ہیں، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ایران اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ واقعی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، یا یہ صرف ایک نئی حکمت عملی ہے جس کے ذریعے ایران کو مذاکرات کی میز تک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیا ایران کا یہ سخت موقف جنگ کو روکنے دے گا، یا یہی موقف مشرق وسطیٰ کو ایک اور بڑے تصادم کے قریب لے جا رہا ہے۔ دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔